वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, जैसे कि रोज़ ही करते हैं, और उस हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से जो कोरोना के कोविड-19 के केसेस हैं पाकिस्तान में और जो हलाकतें हैं इस वजह से, उनमें इजाफा हो रहा है। अब तक जो केसेस की तादाद है वो 22,000 तक पहुंच चुकी है और हलाकतें जो है वो 500 से ज़्यादा हो चुकी हैं। हुकूमत 15 से 20 मई के दौरान कह रही है कि जो पीक है कोविड-19 केसेस की वो पाकिस्तान में आएगी, और ये वार्निंग डॉक्टर्स की तरफ से भी आ चुकी है कि अगर समाजी फासला नहीं रखा गया और एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो इसकी सूरत के अंदर के जो केसेस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ये बोझ शायद ना बर्दाश्त कर सके। अगर बाकी नंबर्स देखे जाएँ तो उस वक्त पंजाब और सिंध जो है इनके अंदर केसेस सबसे ज़्यादा है, बट जबकि जो हलाकतें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे ज़्यादा सामने आई हैं। जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जिनको आजकल कहा जाता है फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, यानी कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस एहलकार, उनके अंदर भी कोरोना के जो केसेस पॉजिटिव हैं वो तेज़ी से सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसकी तरफ से अब काफ़ी वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि 9 मई के बाद मुल्क भर के अंदर जो लॉकडाउन है उसके अंदर मज़ीद नरमी की जाएगी। अभी तक भी कुछ नरमी की है, बट अब और मज़ीद नरमी की गुंजाइश है और लग रहा है कि हुकूमत यही फ़ैसला करेगी, क्योंकि हुकूमत पहले दिन से इस बात को पे बहुत ज़ोर डाल रही है कि लॉकडाउन की वजह से जो मईशत के ऊपर असर होता है, कारोबार के ऊपर असर होता है, और उसके बाद लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबकात हैं उनके ऊपर असर होता है, वो बहुत अहम है हुकूमत की नज़र में और उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कारोबार को अगर खोलना है तो हुकूमत ने इस हवाले से SOPs बनाने की भी बात की है और इसके ऊपर काम हो रहा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी तवज्जो ली है इस इशू की, और उन्होंने कहा है कि उनको कुछ ख़ास एतमाद नहीं है हुकूमती जो इक़दामात हैं, और उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे मुल्क के अंदर कोविड-19 के केसेस रोकने के लिए, इस वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत को एक ही पॉलिसी बनानी चाहिए जिसका निफाज पूरे मुल्क में होना चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस हवाले से है, जिस पे बहुत बात होती रहती है, वो ये है कि जो टेस्टिंग है वो हमारी, उसकी कैपेसिटी अब तक कितनी है। हुकूमत ने ये दावा किया था कि 30 अप्रैल तक जो टेस्टिंग कैपेसिटी है मुल्क के अंदर उसको बढ़ाएंगे ताकि वो 20 से 30 हज़ार के दरमियान हो, मगर इसके बरक्स अभी तक जो नंबर्स सामने आए हैं तो लग रहा है कि हम अभी तक दिन के 10,000 टेस्ट ही कर रहे हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा साहब, ये मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए सेहत। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो यही बताएं कि पीक अब जो आप लोग कह रहे थे कि आएगी, कितने केसेस आप इसके नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये मई की मिडल तक या एंड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने अपने इंट्रोडक्शन में तारीखें भी दे दी हैं, और सर आप ही को कोट करके दिए, हमने कोई नजूमियों से पूछ के नहीं डाली। और उसमें आपने ये भी कहा है साथ ही, असल में मैं ये बात करना चाह रहा था कि अगर सही तरीके से अमल ना करें तो फिर ये जल्दी भी आ सकती है, शदीद भी हो सकती है, और अगर इस पे हम अपने जो SOPs हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है इस पे ऊपर अगर अमल करें तो ये डिले भी हो सकती है और कम शदीद भी हो सकती है। लिहाजा बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। सही। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक तारीख तय कर लें और उसी दिन पीक होगी, कोई भी नहीं कर सका ये। जो अभी तक के कराइन हैं उसके मुताबिक, चूँकि हमारे केसेस कदरे कम हैं अपनी प्रेडिक्शन से, डेथ्स भी कदरे कम हैं अपनी प्रेडिक्शन से, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आगे भी चली जाए। सही। हो सकता है ये जून में मूव कर जाए, और अच्छा। हो सकता है मिड जून में चली जाए, हो सकता है थोड़ा सा उससे भी आगे चली जाए। सो यू मीन के बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून के अंदर तक केसेस बढ़ते रहेंगे? जी जी। सही। और न सिर्फ केसेस बल्कि उसके जो फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सही। कि जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो कि क्रिटिकल केयर में जाता है, और उसका फिर एक बहुत स्मॉल पोर्शन के जो जान से हाथ धो बैठते हैं लोग।
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر کیپنگ آل آف دس ان مائنڈ، کیونکہ بار بار آپ کے جو کالیگز ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم روز ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، ہم روز ڈیٹا کی بیسس پہ فیصلے کریں، 9 مئی کو اب ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ اب پورا لاک ڈاؤن آپ لوگ ختم کر دیں گے، مزید نرمی ہوگی؟ اب کیونکہ اٹس ویری ہارڈ آپ سب کی باتیں سن کے، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کی بات سن کے، یہ نہیں لگتا کہ مزید کوئی سختی ہوگی 9 مئی کو؟ ایکسپیکٹیشن یہی ہے ہم سب کی کہ مزید نرمی آئے گی یا بالکل لاک ڈاؤن ختم ہوگا؟ اچھا عارفہ، اس میں یہ ہے کہ چونکہ آج 9 مئی نہیں، تو اس لیے میں آپ کو 9 مئی کی باتیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن یقیناً جیسا کہ پوچھیں گے تو ہم پھر بھی وزیر اعظم صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، یقیناً ہم اس میں کچھ نرمی کریں گے، اور کچھ بہت بڑے بڑے سیکٹرز حسب یعنی قاعدہ ابھی جو ہم نے بند کیے ہوئے وہ بند بھی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایس او پیز کے اوپر بہت میسو کمپین کرنے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہماری بقا اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اپنا زندگی کا جو روٹین ہے اس کو کب کتنی جلدی بحال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی جو کنڈیشنلٹی ہے، جو بہت بڑی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایس او پیز کو کس طرح ساتھ ساتھ اس کا بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کا نفاذ کریں۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ ایس او پیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایس او پیز مختلف شعبوں کے لیے، مختلف انڈسٹریز کے لیے بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم نے اب تک جب دکانوں کو کھولا جو اسینشل کموڈیٹیز کی تھیں، گروسریز یا میڈیکل سٹورز یا اس طرح کی چیزیں، فوڈ، تو اس کے لیے ایس او پیز بنائے۔ پھر اسینشل انڈسٹری کو ہم نے کھولا۔ یہ ویسے نائی کی دکان اسینشل انڈسٹری میں آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی، بالکل آپ نے کیوں کھولی؟ یہ بہت دنوں سے یہ سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے نہیں کھولی تھی، اس کو بتدریج پھر ہم وہاں تک آئے، اور پھر اس کو ایک سٹیج کے اوپر اس کو کھولا۔ پاکستانیوں کے بال بڑے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے سب کے، including cabinet members. جی, but we can see that the cabinet members are looking a little neater these days. So clearly somebody has benefited from it. تو مطلب ہماری جی اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں ایک قدرتی طور پہ ایک کنسیشن اللہ نے دی ہے کہ نہ تو ہمارے اتنے کیسز ہیں کہ جتنے باہر کے دوسرے ممالک میں کیسز ہوئے، نہ اتنی شدید ہزاروں کی تعداد میں اموات ہیں جس طرح وہاں ہوئی، اور دوسرے یہ کہ اپنی پریڈکشنز کے مطابق بھی ہم لو فلائی کرتے رہے، تو اس کا ایڈوانٹیج اگر ہم اب لینا چاہیں بطور ایک معاشرہ، تو وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی اکانومی کو کھولیں، اور مطلب اس کا پھر یعنی اس کو قائم رکھ سکیں گے اس کے کھولنے کو، اگر ہم ساتھ ساتھ اپنے جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو ہمارے ایس او پیز ہیں ان کا نفاذ ہوتا رہے۔ اور اگر نہ قائم رکھ سکے تو بند کرنا پڑے گا، دوبارہ بند کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی مانیٹرنگ ہوگی جی، اور صوبائی حکومتوں بالکل آن بورڈ ہیں اس کے اوپر کہ اگر وہ دیکھیں کہ ان کا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسجدوں کے ایس او پیز بنے تھے تو ان میں 20 نکات جو تھے اس میں آخری نکتہ یہ تھا کہ اگر پہلے 19 جو نکات ہیں ان کا اگر نفاذ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس اور گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت ہمیشہ پھر دوسرے اقدامات بھی اٹھا سکتی ہے، جس کا ایک یہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ بند کر دیں۔ بٹ ڈاکٹر صاحب یہی اگر آپ مسجدوں کا اگزامپل لے لیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت شکایات آ رہی ہیں کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، مگر حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کو بند کرنے کا، یا ہمیں کوئی کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی کہ کوئی سختی ہو رہی ہے، کوئی ان کے اوپر ایسی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ وہ فالو کریں۔ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ گلاس از ہاف فل اور ہاف ایمٹی۔ وی تھنک کہ 70% glass is full in case of masks. There was a report in Dawn newspaper about, I think انہوں نے پہلے جو تراویح کے دن تھے 80% مجھے پتا ہے آپ یہ کہیں گی، لیکن ابھی جو ریسنٹ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تقریباً 70% ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد میں علماء نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا کہ 100% ہوگا،
لیکن 70% از ہائی. ویئر از دس رپورٹ؟ یہ گورنمنٹ کی کانفیڈینشیل ہے؟ آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. آج کوٹ ہوئی ہے ہماری NCOC کی میٹنگ میں. آئی کین فائنڈ آؤٹ کہ اس کا وہ کیا ہے، سورس کیا ہے. لیکن اس کے اوپر وہ ہوا ہے. ہماری جو گوگل نے بھی ایک وہ اسٹڈی کی تھی کہ جس میں انہوں نے موبلٹی کو چیک کیا پاکستان میں لاک ڈاؤن کے بعد، کہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے خاص طور پہ بگ اربن سینٹرز کے اندر، وہ اس میں بہت کمی ہوئی. ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. ہمیں صرف اگر ایک وائلیشن ہوئے وہ ایک دم سٹوری ہے اور وہ نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر جو بہت سارے لوگ اس کے اوپر اس کی پابندی کر رہے ہیں، وہ سٹوری نہیں ہوتی ہمارے لیے. وہ تو روٹین کی چیز ہے، وہ تو ان کو کرنی تھی. تو ایکچولی کافی عمل بھی ہوا ہے اس کے اوپر. میں اس کے اوپر لوگوں کو ریئلی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے، ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ وی آر پرفیکٹ. بہت سارا مطلب وائلیٹ بھی ہوئی ہیں یہ SOPs. ابھی ہم رمضان میں دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ ہوگی. افطار سے ذرا پہلے کافی رش ہو جاتا ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں. لیکن ہمارا یہ خیال ہے جی کہ ٹائم ہیز کم کہ ہم تھوڑا سا اس کو لوزن کریں، ایز کریں، تاکہ اور لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اور اگر نظر لگا کہ ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. جی سر. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر ظفر مرزا سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایز کی بات کی کہ 9 مئی کو یہ فیصلہ کرنا ہے. کیا آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ سندھ حکومت شاید وفاقی حکومت کے اس فیصلے میں متفق نہ ہو اور وہ الگ فیصلہ کرے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. ہماری NCC کی میٹنگ ہے یا جمعرات کو یا جمعے کو، اور اس میں موسٹ لائکلی جمعرات کو، تو اس میں سارے چیف منسٹرز آن بورڈ ہوتے ہیں. اور NCOC کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کافی چیزیں اب طے کر کے آتے ہیں وہاں پہ. صحیح. کیونکہ چیف سیکرٹری سارے وہاں پہ آن بورڈ ہوتے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں NCOC کے اندر، اور وقتاً فوقتاً چیف منسٹرز بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تھریش آؤٹ کر کے آتے ہیں چیزوں کو، کافی تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور پھر NCC میں ایک فارمل اپروول ہوتی ہے ان چیزوں کی. امید یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب ایک ایشو جس کے اوپر بہت آپ لوگوں نے وعدے بھی ہم سے کیے، ٹیسٹنگ. 25 سے 30 ہزار کا وعدہ تھا 30 اپریل کو. 30 اپریل آئی تو خیر پنجاب میں تو ٹیسٹ بالکل ہی گر گئے، وہ 2000 پہ ہو گئے تھے. اب 5000 تک میرے خیال میں پچھلے ایک آدھ دن میں پہنچے ہیں، بٹ اوور آل اٹ اسٹل 10,000. نہیں بالکل ٹھیک ہے جی، اور اعتراض بھی ٹھیک ہے. ہماری ایسپائریشن تھی کہ ہم 30 اپریل تک جو ہے اس کو 20,000 تک لے جاتے. لاجسٹکل پرابلمس، ہم نے جب شروع کیا تو 3 لیبس تھیں، اور آج 56 لیبس ہیں کام کر رہی ہیں، بلکہ 58 لیبس ہیں جو کام کر رہی ہیں اس وقت پاکستان میں. اس پیریڈ کے اندر وہ قائم ہوئی ہیں. یہ کوئی سمپل لیب نہیں ہوتی، بایو سیفٹی لیولز اس کے وہ کرنے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. 5,000 کٹ سے ہم نے کام شروع کیا تھا. آج ہمارے پاس 1.8 ملین ہیں ہمارے پاس. تو ہمارا ایسپائریشن تو یہی تھی، لیکن اتنی جلدی پورے سسٹم کو یعنی گیئر اپ کرنا جو تھا اس میں دقتیں آئیں. واٹس دی نیو ڈیڈ لائن؟ ڈیڈ لائن دینی آپ کو بڑی مشکل ہے، لیکن آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مثلاً پچھلے 3-4 دن سے پنجاب از ریمپنگ، اور اب وہ 5,000 پہ آ گئے ہیں. آج ہم تقریباً 10,000 تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے، اور اب چونکہ 10,000 اوور آل ہے نا ابھی تک ملک میں. ہاں. اور ہمارا یہ خیال ہے جی کہ چونکہ اب ہم ایک تو ہم نے اپنی جو ٹیسٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کا جو دائرہ کار تھا اس کو براڈن کیا ہے. یہ بھی
بیکاز پہلے آپ کی شاید جو پروٹوکول تھا ٹیسٹنگ کا وہ یہ تھا کہ باہر سے ایک تو جو لوگ آ رہے ہیں یا جیسے تبلیغی جماعت کا ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جو بہت بیمار ہیں، تو اب کس بیسس پہ آپ ٹیسٹ کریں گے؟ اب ہم جی اس میں مطلب کوئی 8 کرائیٹیریاز ہم نے بنائے ہیں. اس میں چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلاً کہ او پی ڈیز میں جو اسپیسیفائڈ ہیں ہاسپٹل، وہاں جو بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا ریسپیریٹری پرابلم کے ساتھ، کسی بھی پرابلم کے ساتھ، اس کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے. کوئی بھی جو ایڈمٹڈ پیشنٹ ہے اور کسی بھی ریسپیریٹری پرابلم کے ساتھ، اس کو ہم ضرور ٹیسٹ کریں گے. پھر یہ کہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں، کانٹیکٹس کا دائرہ جو ہے جو ٹریسنگ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اور اس سے تو بہت فرق پڑے گا ٹیسٹنگ کی نمبرز کو انکریز کرنے میں. پھر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے پول ٹیسٹنگ، اور وہ اس میں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر باری کے ٹھیک ہے. تو جو پول ٹیسٹنگ ہے یا بلاک ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ 10 ٹیسٹ کر کے 100 کے ریزلٹس بتا سکتے ہیں. تو اگر آپ کا 10 کا سیمپل ہے، 10 کا بلاک ہے، تو اس سے بہت فرق پڑے گا. NIH میں ہم نے پول یا بلاک کس کی کریں گے آپ پول ٹیسٹنگ؟ اس کا جی وہ جو اگر آپ ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی جو حکمت عملی ہے ہماری، اس میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو ہمارے نون پیشنٹس ہیں، ان کے جو کلوز کانٹیکٹس اور وہ دائرے لگانے ہیں ان کے گرد، جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے، ان کو کانٹیکٹ کر کے تھرو دا یوز آف ٹیکنالوجی ان کو پھر ان کے سیمپلز لیں گے. وہاں آپ پول ٹیسٹنگ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ او پی ڈی میں اگر کوئی ریسپریٹری آیا، بٹ مسئلہ تو وہی ہے کہ اے سمپٹومیٹک پیشنٹس اتنے ہوتے ہیں. جیسے اب گزشتہ روز خبر آئی کہ لیڈی ریڈنگ کا جو گائنوکالوجی ڈپارٹمنٹ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہوا، تو وہ اف یو آر ناٹ ٹیسٹنگ دی آؤٹ پیشنٹس جو آتے ہیں اور جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو بہت ایک تھریٹ ہو سکتی ہے سارے ہیلتھ ورکرز کے لیے. رسک گروپس ہم نے بنائے ہیں جی. اس میں مثلاً ایک رسک گروپ ہیلتھ پروفیشنلز دمسیلز. ہمارے جو ابھی تک ہیلتھ پروفیشنلز، حالانکہ ان کا جو پرسنٹیج وائز اگر دیکھیں تو وہ کوئی 2%، 2.5% کے قریب ہیں آف دا ٹوٹل. یہ شرح جو ہے یہ اسپین، اٹلی میں 10-11% تھی. تو یہ مطلب اس کی نیچر میں ہے کہ ہیلتھ پروفیشنل سم آف دیم ول گیٹ انفیکٹڈ انفارچونیٹلی. اچھا، اس میں تمام ہیلتھ پروفیشنلز کے ہمیں ٹیسٹ کرنے ہیں، اور کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جو کام کریں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کریں. ایگزیکٹلی. کیونکہ ایکچولی جو ہمارا بھی ڈیٹا ہے اس میں تقریباً 70%، اگر میں اس کو مکس اپ نہیں کر رہا، تقریباً 70% جو اب تک جو ہیلتھ پروفیشنلز پازیٹیو آئے ہیں، یہ وہ ڈاکٹرز ہیں کہ جو کریٹیکل کیئر میں کام نہیں کر رہے تھے. تو لیکن سمپلی کیونکہ وہ ایکسپوزڈ بہت زیادہ ہیں پیشنٹس کے ساتھ. آپ کس طرح کریں گے ان کی ٹیسٹنگ؟ اینڈ آئی آسک دس بیکاز مسئلہ اس مرض کے ساتھ یہ ہے کہ آج آپ نے ٹیسٹ کیا، وہ 2 دن بعد انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کا پروٹوکول ظاہر ہے کس طرح اس کو مینیج کریں گے، کیپنگ ان مائنڈ کہ ہسپتال چلانے ہیں، آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹس، باقی سب بھی مریض جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جی مطلب ایک تو ہے واک ان، اگر وہ خود چاہتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ. دوسرے یہ کہ ہر ہسپتال کے اندر، اور 14 دن کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے ان کا ٹیسٹ. اچھا. کیونکہ انکیوبیشن ان ایوری ہاسپٹل اراؤنڈ دا کنٹری، پرائیویٹ اور پبلک سے شروع کر رہے ہیں، گریجولی پھر اسے پرائیویٹ میں بھی لے جائیں. اور کب تک؟ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز خود بھی کر رہے ہیں بہت سارے ٹیسٹ اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کے. تو یہ ایک بہت بڑا گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہماری جو اینسیلری سٹاف جسے کہتے ہیں، جو ہمارا مطلب پیرامیڈکس، ہمارے نرسز تو ہیلتھ پروفیشنلز میں ہی شامل ہیں، پیرامیڈکس بھی. تو اس میں اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز فار ایگزامپل، ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر جو کسٹمز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر جو ASF کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کا زیادہ دے آر مور ایکسپوزڈ. تو اس طرح گروپس بنائے ہیں کہ جن کو
ہمیں یہ ٹیسٹنگ ان تک لے جانی پڑے گی. بٹ ڈاکٹر صاحب اب کب تک آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ مطلب کہ ہم ایز وی اسپیک دی ایس او پیز ہیو بین میڈ ناؤ. جی بالکل بالکل، یہ نوٹیفائڈ اسٹریٹجی ہے اب ٹیسٹنگ کی تمام صوبوں کے. اور آپ نے ابھی تک مگر ڈیڈ لائن کوئی نہیں دی کہ ہم 25,000 یا اس سے زیادہ ٹیسٹ دن کے کب تک دیکھیں گے کہ وہ ہو رہے ہیں؟ میں ایک ڈیڈ لائن دے چکا ہوں جو میٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں اب یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو یہ ضرور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے حق میں ہے، کہ حکومت کے حق میں ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں پتہ لگے گا کہ جن لوگوں کی تشخیص ہو گئی ہے اور جہاں پہ کلسٹرز ہیں ان کو، تاکہ پھر ہم لاک ڈاؤن کریں اور باقی چیزوں کو لاک ڈاؤن نہ کریں. ایکچولی اس کا جو انڈر لائن جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہوں کو، ایسے کلسٹرز آپ کو اس میں مل سکیں گے کہ جن کو پھر آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ان کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ پھر باقی چیزیں جہاں آپ کو نہیں ملیں گے وہ ان کو آپ کو زیادہ کرنے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے خود ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کی بات کی، بہت شکایات آ رہی ہیں پی پی ایز کے حوالے سے. ابھی تک ہر تیسرے دن کوئی خبر آتی ہے کہ ڈاکٹرز انفیکٹ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ صرف کرٹیکل کیئر میں جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے یا ان کو زیادہ ضرورت ہے، بٹ دا پرابلم از کہ اتنی زیادہ انفیکشن پھیل رہی ہے. واٹ مور کین یو ڈو اینڈ یو شوڈ بی ڈوئنگ ٹو پروٹیکٹ دا ہیلتھ ورکرز؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں نا، یہ دیکھیں یہ بیماری تو ہے ہی ہے، اس نے پھیلنا بھی ہے، روک کوئی نہیں سکا اس کو، امریکہ سمیت چائنا سمیت، اس نے پھیلنا تو ہے. اور ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ اس کی زیرو ٹرانسمیشن کر دیں. ایکچولی ایک سرٹن لیول تک تو اسے پھیل جائے تو بہتر ہے فیوچر کے لیے، تاکہ لوگ امیون بھی ہو جائیں. ایشوز دو ہیں میرے نزدیک. ایک تو وہ لوگ جو کرٹیکل کیئر میں جائیں گے ان کو صحیح ہم لک آفٹر کر سکیں. دوسرے ہمارے ہیلتھ ورکرز. اچھا، ہیلتھ ورکرز کے لیے جہاں دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کیا ان کو پی پی ایز دستیاب ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ پی پی صحیح طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کو دستیاب ہے کیا ان کی کوالٹی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. جہاں تک دستیابی کا تعلق ہے، ہماری یہ سب سے بڑا کنسرن تھا کہ مطلب یو وڈ فیل گلٹی ایز اے گورنمنٹ کہ اگر آپ اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے آپ ترانے تو بہت گا رہے ہیں لیکن آپ ان کو جو چیز آپ نے پہنچانی ہے وہ نہیں پہنچا پا رہے. تو وہ ہم اس اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن ہاسپٹلس کے اندر کووڈ پیشنٹس ہیں اور ان کے اندر کرٹیکل کیئر کے اندر پیشنٹس ہیں، ان ہسپتالوں کو وفاقی حکومت براہ راست ان ہسپتالوں کو، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، کے پی میں ہیں، بلوچستان، ان کو براہ راست ہم ان کی ہفتہ وار نیڈز کے پیکٹس بنا کے، کارٹنز بنا کے ان کو بھیج رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. لہٰذا حالیہ دنوں میں کم از کم میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ شکایت کم آئی ہے کہ دستیاب نہیں ہے. اچھا، اب اگلا سوال ہے ریشنل یوز آف پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ. وہاں شدید مسائل ہیں. حالانکہ ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہم نے ایک بڑی لبرل بنائی ہیں. مثلا اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر او پی ڈی میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بھی N95 پہن لے. اگر کوئی نرس جو ہے وہ وارڈ میں ہے اور وہ چاہتی ہے N9 اس کو بھی دے دیں. صرف کرٹیکل کیئر کے لیے نہیں ہے، ہم نے اس کو بڑا لبرلائز کیا ہے کیونکہ، اور اس ڈیٹا بیسڈ ہے نا، کیونکہ زیادہ ڈاکٹرز وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں کہ جو کرٹیکل کیئر میں نہیں ہے. ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جو کرٹیکل کیئر میں وہ زیادہ حفاظت کرتے ہیں صحیح، اور ان کے پاس زیادہ اچھا ایکوپمنٹ ہوتا ہے، لیکن جو باہر ہیں ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. باہر ایز ان نان کووڈ پیشنٹس کو جو دیکھ رہے ہیں یا آئسولیشن سینٹر کے اندر ہوں گے؟ آئسولیشن سینٹرز بھی ہیں یا وہ جیسے گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، ہاں کافی سارے. تو اور یہ بتدریج بڑھ رہا ہے. اچھا، اب اس کے لیے باوجود اس کے کہ یہ ہماری لبرل ایک پالیسی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پارکنگ میں کھڑے ہوئے چوکیدار نے تو N95 پہنا ہوا ہے اسی سپلائی سے جو ہم نے بھیجا ہے، جس کو بالکل ضرورت نہیں ہے N95 پہننے کی، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے N95 نہیں ملا. اگر ہاسپٹل مینجمنٹس، پروونشل گورنمنٹس اور سینئر ڈاکٹرز اگر اس بات کے اوپر توجہ نہیں دیں گے کہ انہوں نے اس کو یقینی بنانا ہے کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ ملے،
اور جس کو جو چیز نہیں چاہیے اس کو نہ ملے. تو اگر ہم نے اس کو ریشنلائز نہ کیا تو ہم اگر سپلائی ڈبل بھی کر دیں نا, irrational use is a pitless well, اس میں تو پھر آپ جو مرضی پھینکتے رہے. تو تیسری چیز ہے کوالٹی. کوالٹی کے بارے میں ہم کانشیس ہیں. جو وفاقی حکومت چیزیں لا رہی ہے, پروکیور کر رہی ہے, باہر سے لے رہی ہے یا اندرون ملک سے خرید رہی ہے, ہماری اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کے لیے اور ان کے اوپر ہمارا کمپرومائز نہیں ہے. ایک چیز آخری آپ کو ایک اور بتا دوں, اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 2 مہینے کے عرصے میں تقریباً ہم نے جب شروع یہ کام کیا تھا تو تقریباً سبھی سوائے میڈیکل ماسک کے محدود کوانٹٹی میں پاکستان کے اندر وہ دستیاب تھا, ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے. آج اس جمعے کو انشاءاللہ N95 بھی پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ تمام میڈیکل ایکوپمنٹ, تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی ساری چیزیں پاکستان میں لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہیں آف گڈ کوالٹی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب جلدی میں بنا رہے ہیں یہ سارا ایکوپمنٹ, کوالٹی ایشورڈ ہے نا, یہ نہ ہو کہ بعد میں پتا چلے کہ جلدی میں ہم نے بنایا تو, کیونکہ اتنی شکایت N95 ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس کی تو شکایات ساری دنیا سے آئی ہیں کہ وہ جو باہر سے بھی امپورٹ کیا وہ کوالٹی کا نہیں ہے. ایکچولی باہر سے جو چیزیں آئیں ان میں کچھ 1-2 دفعہ پرابلمز آئے, لیکن اب تو نیشنلی چونکہ پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے کوالٹی سٹینڈرڈز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اس میں آپ کو آخری بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صوبائی حکومتوں نے, میڈیا نے, ڈاکٹرز کی اپنی ایسوسیشنز نے, سینئر ڈاکٹرز نے آلریڈی کافی کام کیا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایک تو ٹو سپورٹ آور فرنٹ ورکرز جو ہیں, فرنٹ لائن ورکرز. دوسرے ان کے لیے مستقل ٹریننگز اور مختلف طرح کی ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے, جس کا ایک حصہ اس چیز کے اوپر بھی مختص ہوتا ہے کہ ریشنل یوز آپ نے کیسے کرنا ہے. میں ابھی کل پرسوں میں نے ایک یاران وطن بھی لانچ کیا ہے کہ تو اس میں 4000 پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ میں نے ویبینار کیا ہے پرسوں جو بیرون ملک ہیں. صحیح. تو اس میں سے ایک جو آرگنائزیشن ہے ہماری اپنا, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ڈیلی وہ ویبینار کر رہے ہیں مختلف ہاسپٹلس کے اندر اور ان کو ٹرین کر رہے ہیں پاکستانی ڈاکٹر. تو آن دا ٹاپ آف آل دس فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک نیشنل پروگرام فار پروٹیکشن اینڈ سپورٹ آف فرنٹ لائن ورکرز تشکیل دی ہے, اور اس کی انفولڈ ہم اسے کرنے جا رہے ہیں اگلے 2-4 دن کے اندر, جس میں کہ سپلائی کے تو ہے ہی ہے, لیکن اس کا یوز جو ہے اور اس کی جو, اور ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سائیکولوجیکل سپورٹ. اٹس اے اسٹریسفل ورک, یہ بڑا مطلب اس میں ٹینشن ہے. جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس ہیں وہاں پہ, ان کی فیملیز کا ان کے بارے میں کنسرن, ان کا اپنا کنسرن, اور تو مطلب آنے والے وقت کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہماری ہیلتھ ورک فورس جو ہے وہ یہ کانفیڈنٹ فیل کرے اور اسٹرانگ فیل کرے کہ کیونکہ آنے والے دن ابھی پتہ نہیں کیسے ہیں, تو ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ تھی, ناٹ دس ون, میں نے اس پہ پورا ایک پیکج بھی اپروو کروایا کیبنٹ سے, بڑا وہ زبردست پیکج ہے. سائیکولوجیکل اسسٹنس وہ تھا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی فوت ہو جائے اس سلسلے میں ہیلتھ ورکر, تو اس کو ہم نے شہید کا درجہ دیتے ہوئے اس کو ہم نے کس طرح سپورٹ کرنا ہے, اس کی فیملی کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے. وہ مطلب 30 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا ایک پیکج بنایا, اور اس کے علاوہ اس کے 8 اور دوسری چیزیں ہیں. تو مطلب کہنے, اور آج میں نے لکھا بھی ہے سارے صوبائی ہمارے جو وزراء ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی نوعیت کے پیکیجز جو ہے نا سارے پاکستان میں ساری گورنمنٹس اناؤنس کریں, تاکہ ایک تو وہ ایک ہی لیول کے ہوں,
اور تاکہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہ اویلیبل ہو. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہیلتھ کیئر کی بات کی، ہیلتھ کیئر ورکرز کی بات کی. پچھلے دنوں کے اندر جب یہ خاص طور پہ مسجدوں کا آپ نے فیصلہ کیا تھا اجتماع کے حوالے سے، تو ڈاکٹرز نے ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک اپیل کی کہ اس کی اجازت نہیں آپ کو دینی چاہیے. What was your reaction to it? Because at the moment you're sort of straddling the two worlds نا. آپ کا ایک بیک گراؤنڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کا بھی ہے، مگر اس وقت آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. You're with the government. So آپ نے اس کو کیسے دیکھا جو اپیل آئی؟ It was very emotional also. پبلک لائف جو ہے، پبلک لائف سے میری مراد ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اٹس اے بیلنسنگ ایکٹ کہ کیا پاسبل ہے اور کیا نہیں پاسبل. تو اس میں پریگمیٹک اپروچ آپ کو لینی پڑتی ہے. یہاں یہ تھا کہ مسجد کو بند کرنا جو ہے نا وہ ایک جذباتی مسئلہ تھا پاکستان میں. لوگوں کا مذہبی جذبات ہیں لوگوں کے. علماء سے جب بات چیت ہوئی تمام مسالک کے، تو ہمیں ایسا لگا کہ بند کرنا شاید اور اس پہ عمل کروانا، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. بند کر دیں اور اس پہ عمل نہ کروا سکنا بھی حکومت کے لیے ایک مسئلہ ہے. تو اس میں پھر الٹیمیٹلی جو ایک ہمارے صدر صاحب بھی، وزیر اعظم صاحب بھی ملے ان علماء کو، اور الٹیمیٹلی اس چیز پہ وہ اس بات پہ وہ 100% متفق تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے ہم کریں، یہ نہ بتائیں کہ نہ کریں، کیسے کریں. اور اس کے لیے پھر ان کے ساتھ مل کے وہ SOPs بنے اور ان کو امپلیمنٹ. جہاں تک آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی ہے، اور ڈاکٹرز نے میں اس میں سے ایک پورشن ایسا تھا کہ جو تھوڑا سا ہمیں لگا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی تھے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. لیکن چند سینئر ڈاکٹرز نے خاص طور پہ جو فوری طور پہ ان کا جو ریئیکشن آیا تھا، آئی ریسپیکٹڈ دیٹ، اور ایکچولی آئی ڈیفینڈیڈ دیم ٹو بی آنیسٹ ود ان دا گورنمنٹ سرکلز. ان کے کنسرنس ٹھیک ہیں. کہیں بھی کوئی بھی اگر آپ صرف اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دس از ناٹ آئیڈیل. آئی آلسو سے دس از ناٹ آئیڈیل. آئیڈیل یہ تھا کہ بند کر دیتے. اور میں نے تو ایک دو جگہ پہ کہا بھی کہ مطلب جمعے کی مسجد پہ مجھے، تو میں نے کہا تھا جی نہیں ہونا چاہیے اجتماع جو ہے، اجتماع نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن یہ وہ ہے آئیڈیل، بٹ وٹ از کلوزسٹ ٹو دا آئیڈیل. اس پہ کمپرومائز ہو سکا، آئیڈیل پہ نہ ہو سکا. جس پہ ہو سکا اب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہاری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین اب گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ہیلتھ ورکرز کی ہم بات کریں، ڈاکٹرز کی اپیل. آج بھی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، پمز کی ڈاکٹر ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ٹیسٹ میرا پازیٹیو آیا اور پھر بھی مجھے کام پہ آنا پڑا اور لوگ انفیکٹ ہوئے. اٹس بینگ شیئرڈ وائڈلی، رپورٹ ہو رہا ہے. اس طرح کے میں ویسے کیبنٹ میٹنگ میں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں یہاں سے پمز ہی جا رہا ہوں آپ کے پروگرام سے. اچھا. اور اسی وجہ سے نہیں اس وجہ سے نہیں، اور بھی کچھ ایشوز تھے، تو میں نے کہا میں جا کے ذرا ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کے اوپر بات کروں. ایشوز تو ہیں جی، مطلب اور پھر سوشل میڈیا ہے، کوئی چیز رکتی نہیں ہے، فوراً لوگ اس کو وائرل بھی کر دیتے ہیں. تو آپ کو الٹیمیٹلی یہ بیلنس کرنا ہے جی کہ آپ نے اپنی ہیلتھ فیسلٹیز چلانی بھی ہیں، آپ کو ہیلتھ ورکرز بھی چاہیے، آپ نے ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور انہوں نے انفیکٹ بھی ہونا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب اس سے لگتا یہ ہے کہ جیسے کوئی سٹینڈرڈ پروٹوکول نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر انفیکٹ ہوگا تو اس کے بعد ہاسپٹل کیسے ریئیکٹ کرے گی. بالکل ہے جی، بالکل ہے، اور ان کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور تو وہ اگر کام پہ آ رہے ہیں نہیں تو وہ مطلب آئی ول ہیو ٹو سی دا ڈیٹیلز کہ کیوں اور کیسے یہ ہوا. بالکل نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب گزشتہ دن ہم نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو انٹرویو کیا تھا. آبویسلی خیبر پختونخوا میں جو ریٹ ہے مورٹیلٹی کا وہ بہت ہائی ہے. ان کی باتوں سے ایسے لگا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم WHO کا جو سٹینڈرڈ ہے ڈیتھ رجسٹر کرنے کا، اموات رجسٹر کرنے کا، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں
اور باقی صوبوں میں شاید وہ فالو نہیں ہو رہا اس لیے ہمارا ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. سوال میرا یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے پاس سٹینڈرڈز نہیں ہے کیا؟ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے ان کو رجسٹر کر رہا ہے, اپنے فیصلے کر رہا ہے. یہ آج صبح کی ڈسکشن تھی جی, اور ہم نے این سی او سی میں خاص طور پہ یہ پہلے 2 دفعہ ہم کر چکے ہیں, آج تیسری دفعہ ہم نے خاص طور پہ. What is the issue here? I mean, like, why is everybody following a different way of registering deaths? نہیں, میں نے خاص طور پہ اس کو چیک کیا ہے, ڈیتھ کی جو رجسٹریشن ہے وہ ایک ہی ہے, سارے صوبوں میں ایک ہی ہے, اور کوئی ڈیفینیشنل ایشوز نہیں ہیں. وہ کہہ رہے جو غالباً مجھے سمجھ آیا کہ شاید جو ویسے بھی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی وہ پوسٹ مارٹم ٹیسٹ کرتے ہیں کووڈ کا, جو شاید باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا, اس لیے he was also not 100% sure. He said کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا ڈیتھ ریٹ چیک کروں گا, لیکن ایکچولی ہم نے کے پی میں کافی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو چند ایک وجوہات ابھی تک سمجھ میں آئی ہیں ان میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن ہمارا نہیں خیال کہ یہ احاطہ کرتی ہیں تمام پاسبلٹیز کا. ایک تو یہ ہے جی کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بہت لیٹ سٹیج پہ پیشنٹس ٹرن اپ ہوتے ہیں, اور وہ پھر سارے بھاگتے ہیں پشاور, اور پشاور میں جب ان کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں جو ایوریج سٹے ہے 1.5 1.4 ڈیز ہے. اچھا, ایک یہ, دوسرے یہ کہ زیادہ اولڈ ایج کے لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ. صحیح. کو ماربیڈیٹی جو ہے وہ پاکستان کی جو ایوریج مطلب کو ماربیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری تو نہیں ہے, تو وہ اگر پاکستان میں اگر 65% ہے تو وہ 85% ہے کے پی کے اندر. پھر وہاں پہ ایک خاص وہاں کی ثقافت ہے. صحیح, بہت سارے وجوہات ہیں, بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ مذہبی ہیں اور زیادہ پرجوش ہیں اس سلسلے میں. سوشل ڈسٹینسنگ کم ہے, وہ بھی کم ہے. پھر حجرے کا ایک کلچر ہے وہاں پہ. تو ان سب کا شاید مجموعی اثر یا کچھ ایسی اور وجوہات جن کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا مجموعی اثر. ڈاکٹر صاحب, رننگ آؤٹ آف ٹائم, ویکسین کے اوپر کوئی امید, کوئی اینی ہوپ فار دا فیوچر, نیئر فیوچر ان دا کمنگ ڈیز؟ اس وقت جی دنیا میں 4-5 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ ویکسین بنائی جائے. ہمارے ہاں اس وقت ہمیں چائنا کی ایک کمپنی نے رابطہ کیا ہے ہمارے ساتھ, اور ہم نے ان سے ان پرنسپل ہم نے ان کو کہا جی کہ اچھا آئیڈیا ہے, وی ووڈ لائک ٹو بی پارٹ آف اٹ, تو آپ ہمیں اپنے ڈیٹا شیئر کریں. ہاں جی, کلینکل ٹرائلز کے حوالے سے. تو وہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, جیسے وہ آئے گا تو پھر ہم اپنی ریگولیٹری اس کو ریویو کریں گے, اور اس کا سیفٹی کا ریگولیٹری ایتھیکل ریویو وہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی اجازت دیں گے اگر ہم نے مناسب سمجھا. تو ویکسین کب تک آئے گی, اگین $1 ملین کوسچن. شاید اس سال کے آخر کی طرف شاید کچھ اویلیبل ہو جائے. اچھا, یو تھنک دیٹ سون پاسبل. اور تب تک آپ کے خیال میں اب دس از دا نیو نارمل, ہمیں ماسک کے ساتھ اور سینیٹائزر کے ساتھ ہی زندگی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم دونوں نے نہیں پہنے ہوئے ویسے, لیکن نوکری کی مجبوری ہے آپ کی بھی اور میری بھی ڈاکٹر صاحب, بٹ دیٹس اے نیو نارمل. دیٹس اے نیو نارمل جب تک کہ آپ کے پاس کوئی پریونٹیو. آپ مینڈیٹوری کر دیں گے ماسک ویئرنگ؟ نہیں, ہم اس میں ایک ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں جی کہ کہاں کہاں آپ کو ضرور پہننا چاہیے ماسک, اور پھر لوگوں پہ چھوڑ دیتے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. جاتے جاتے آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلاتے چلیں کہ کووڈ-19 سے بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر وقت ہاتھ دھوتے رہیں. گھر پہ ہیں تو صابن سے, اور گھر سے باہر ہوں تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں. we'll be back tomorrow at the same time.